अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-क़ुर्वतुल वुस्क़ा कुरान अकेडमी में आप सबका इस्तक़बाल है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 140 टू 142 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 3 आयत है हमारे सामने। सबसे पहले आप इन आयत की तिलावत सुनिए और फिर हम इसके अल्फाज मानी पर गौर व फिक्र करेंगे, फिर इसका तर्जुमा और तशरीह इंशाअल्लाह पेश करेंगे। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 140 से 142 तक। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाती कानू हुदन औ नस्वारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह व मन अस्लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसलून अम्मा कानू यअमलून। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब इसके अल्फाज माना देख लीजिए। सबसे पहले हमारे सामने है अम, क्या, तक़ुलूना तुम सब कहते हो, इन्ना इब्राहिमा के बेशक इब्राहिम, व इस्माईला और इस्माईल, व इसहाक़ा और इसहाक़, व याक़ूबा और याक़ूब, वल असबाती और औलादे याक़ूब, कानू थे, हुदन यहूदी, औ या नसारा नसारा नसरानी। कुल कह दो, अअंतुम क्या तुम सब, आलमु ज्यादा जानते हो, जानने वाले हो, अमिल्लाहु या अल्लाह ताला, वमन और कौन है जो, असलमु असलमु बड़ा जुल्म बड़ा जालिम ज्यादा जुल्म करने वाला, मिम्मन उससे जो या उससे जिसने, कतमा छुपाई, शहादतन गवाही, इंदहू उसके पास, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, मिन से अल्लाह अल्लाह, वमल्लाहु और अल्लाह ताला नहीं है, बेगाफिलिन गाफिल बेखबर, अम्मा उससे जो, अन और माँ से मिलकर बना है या अम्मा उससे जो, अन माने होता है से और माँ माने जो, तामलून तुम सब अमल करते हो। ये थे इसके अल्फाज मायने। अब आप इस आयत का तर्जुमा देख लीजिए। आयत का तर्जुमा है, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद वो यहूदी थे या नसरानी थे? कह दीजिए ऐ नबी कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अपने पास अल्लाह की तरफ से गवाही को छुपाए, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। ये है आयत नंबर 140, जिसके अल्फाज माने और तर्जुमा आपके सामने आया। अब आइए इस आयत पर गौर फिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमें क्या बता रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले की आयत जो आपके सामने आई थी, उसमें ये बात आपके सामने आई थी कि ये बनी इसराइल, या जिन्हें अहले किताब भी कहा जाता है, जिन्हें हम यहूद और नसारा भी कहते हैं, इनके ताल्लुक से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये समझते थे कि हम क्या है, हक पर हैं, हम सही हैं। अच्छा, इनके अंदर दो मुतजाद चीजें पाई जाती थी। एक तो ये कि ये अपने निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ भी करते थे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम इस्माईल इसहाक और उनके औलाद को मानने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये अपने आप को यहूद और नसारा भी कहा करते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये यहूदियत और ये नसरानियत ये बाद की पैदावार है, ये बाद में ये चीज वजह की गई। इन लोगों ने अपने तरफ से इस चीज को, इस दीन को गढ़ा बनाया,
जिसे मनगढ़ंत भी कहा जा सकता है, वज़ा करदा दीन भी कहा जा सकता है। ये इनका अपना बनाया हुआ दीन, यहूदियत और नसरानियत, जिसकी इन्होंने दो फिरके भी कर लिए थे, अलग अलग फिरकों में ही बट गए थे ये। तो ये अपने आप को यहूद भी कहा करते थे, है ना, यहूदी लोग। नसरानी अपने आप को नसरानी कहा करते थे। और उसके बावजूद ये अपने निस्बत इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब की तरफ भी क्या करते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, और ईसा अलैहिस्सलाम के आने के काफी दिनों के बाद इन लोगों ने नसरानियत खड़ी थी। तो ये जो इन्होंने अपनी तरफ से जो ये दीन बना लिया है, और फिर अपने आप को मंसूब कैसे कर सकते हैं आखिर ये इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब की तरफ। क्योंकि देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इनके ताल्लुक से कुरान करीम में आया है कि ये मुस्लिम थे, ये हनीफ थे, इनके अंदर हनीफियत पाई जाती थी, ये तौहीद परस्त थे, तौहीद के मानने वाले थे ये। तो आखिर तुम अपने आप को जो इनकी तरफ मंसूब करते हो और फिर अपने आप को यहूद और नसारा भी कहते हो, तो इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा तजाद पाया जा रहा है, इख्तिलाफ पाया जा रहा है तुम्हारे खुद अपनी बात में ही। तुम्हारी अपनी बात खुद ही क्या हो रही है, झूठी साबित हो रही है। कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये जितने इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इनके ताल्लुक से तो कुरान करीम में आया है कि ये क्या थे कि अल्लाह ने इनका नाम मुसलमान रखा था। जब जब इनसे कहा गया कि इस्लाम ले आओ, तब तब इन्होंने कहा कि हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। तो इनकी जो सिफत और जो खासियत बताई गई है कुरान करीम में, वो यही बताई गई है कि ये मुस्लिम थे, ये हनीफ थे, ये सब तरफ से कट कर एक अल्लाह की इबादत करते थे, और इनके अंदर यकसुई पाई जाती थी, इखलास और खुलूस पाया जाता था। और तुमने क्या कर लिया है, एक नया दिन घड़ लिया है, एक नया फिरका, एक नया दीन, नया अकीदा, बातिल अकीदा जिसे कहा जा सकता है। तुम्हारे अंदर तो ये चीज पाई जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत में इस बात की वजाहत की है कि तुम जो ये बात कहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद के तुम मानने वाले हो, तुम उनसे मोहब्बत का इजहार करते हो, लेकिन वो तो यहूदी या नसारा नहीं थे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ये बताओ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप कह दीजिए इन लोगों से कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। क्या तुम्हारे पास ज्यादा इल्म है या अल्लाह के पास ज्यादा इल्म है। यानी अल्लाह ताला ने इस बात की साफ तरदीद कर दी और क्लियर कर दिया कुरान करीम में कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके औलाद यहूदी और नसारा नहीं थे। ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है ये। और अल्लाह ज्यादा जानता है कि कौन किस दिन का मानने वाला था, कौन किस दिन पर चलने वाला था, कौन किस दिन का पैरोकार था। अल्लाह को ज्यादा मालूम है। तो ये तो यहूदी या नसारा नहीं थे, तो तुम आखिर यहूदी और नसारा कैसे हो, क्यों कहते हो अपने आप को तुम। दूसरी बात, इससे ये बात सामने आ रही है, अल्लाह ताला ने जो ये कहा कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है, इससे ये बात सामने आई कि इनके बिना पर बात करना चाहिए। अगर हम किसी चीज का दावा कर रहे हैं, किसी दीन का अगर आप दावा कर रहे हैं, तो आपके पास क्या दलील है, क्या इल्म है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर क्या कहा है कि इल्म की रोशनी में बात करो, कोई इल्मी दलील पेश करो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब, कोई तहरीर कहीं पर लिखा हुआ है इस दीन के बारे में या इनके दीन के बारे में। तो बहरहाल इनकी रोशनी में बात करना चाहिए, पहला सबक इसमें हमें मिल रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि वमन अस्लम मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अपने पास अल्लाह की गवाही छुपाए। इसके तीन मतलब हैं, इस आयत के तीन मफहूम हैं। इसका पहला मफहूम तो यही है कि यहूद और नसारा की जो दूसरी बड़ी खराबी थी, वो ये थी कि इनके पास गवाहियां मौजूद थी, शहादतें मौजूद थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशनगोइयां इनके पास मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत के ताल्लुक से जो पेशनगोई इन्हें सुनाई गई थी, वो तमाम दलाइल इनके पास मौजूद थे।
لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپایا، اس شہادت کو چھپایا، اس بات کو چھپایا، لوگوں کے سامنے کلیئر نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کی آمد کی تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کا پورا حلیہ، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اس چیز کو ہم نے چھپایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کتمان شہادت ہے، یہ گواہی کو چھپانا ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے یہ کتمان شہادت۔ تو یہودی اور نصارہ کی جو دوسری بڑی خرابی ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کتمان شہادت کے مرتکب تھے، شہادت کے چھپانے کا ارتکاب انہوں نے کیا، یہ گناہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے شہادتوں کو چھپایا، گواہیوں کو چھپایا، لوگوں کے سامنے اس بات کا انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ ہاں اللہ کے رسول کی آمد کی پیشن گوئی ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کتمان شہادت کا کہ اگر ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے دین کو چھپانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کو چھپانا نہیں چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی مجبوری کے تحت کچھ وقت کے لیے اسلام کو مخفی رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر کیا ہونا چاہیے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اعمال سے ظاہر ہو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اعمال سے اظہار ہو رہا ہو کہ آپ مسلمان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی یہ سوچتے رہیں کہ ہم اسلام کا اظہار ہی نہیں کریں گے اور معلوم ہی نہیں ہو پائے کہ آیا ہم مسلم ہیں یا کافر ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے قول سے بھی اور ہمارے عمل سے بھی، ٹھیک۔ تیسرا اس کا مفہوم کتمان شہادت کا یہ ہے کہ اگر ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس شہادت کے ہم کیا ہیں کہ جس شہادت کے ہم دینے والے ہیں، جس گواہی کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں اس شہادت کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا ہوگا، اس شہادت کو چھپانا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا ہوگا کہ ہم اس کلمے کو اپنے تک محدود کر لیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ تو یہ تیسرا اس کا مفہوم ہے کہ ہم شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والے ہوں، حق کی گواہی دینے والے ہوں، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، قولی شہادت بھی دیں اور عملی شہادت بھی دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مفہوم جو ہمارے سامنے آئے، بلکہ تین مفہوم ہمارے سامنے آئے ہیں یہ کتمان شہادت کے تعلق سے۔ تو کتمان شہادت کیا ہے؟ یہ یہاں پر بڑا ظلم کہا جا رہا ہے اسے، یعنی بڑا گناہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ انسان کتمان شہادت کا مرتکب ہو، شہادت کو چھپائے۔ اللہ کے پاس سے اگر اس کے پاس ایک شہادت آئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر حرکت، تمہاری نیتیں، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے پاس محفوظ بھی ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ کو خبر ہے۔ ہم خواہ کوئی گناہ کر رہے ہیں یا کوئی نیکی کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری نیتیں، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، ہماری ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہاں پر کہا جائے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہے، اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، اللہ تم سے بے خبر ہے۔ اللہ کسی بھی لمحہ، کسی بھی لحظہ ہم سے بے خبر ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہم کیا کریں؟ عمل کریں، جو بات کہیں اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے کی آیت دیکھیے، اس کے بعد ہے تلک امتن، تلک امتن، یہ امت، قد تحقیق یقیناً، خلط گزر گئی، جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وا اور، لکم تمہارے لیے، ما کسبت، ما ما کسب تم جو تم نے کمایا، ٹھیک ہے، ولا اور نہیں، تسألونا تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں جو کانو وہ تھے یعملون عمل کر رہے۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو وہ عمل کر رہے ہیں۔
اس کا کیا مفہوم ہے، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ کس امت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کن لوگوں کا، کس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ ابھی ہمارے سامنے بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھے جو گزر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ انہیں ان کے عمل کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن کریم میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم یہ کہہ کر نہیں چھوٹ جائیں گے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں امت میں سے ہیں، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں۔ صرف اس بنا پر ہمیں ہماری بخشش نہیں ہوگی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ یا ہم یہ کہیں کہ ہم ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو صرف اس بنا پر کیا ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ بخشش ہو جائے گی؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اگر کچھ اچھا کیا، وہ اچھے کام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ لیکن تم نے کیا کیا، یہ تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی دوسرے کے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، کسی دوسرے کی نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ جسے قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک کو اس کی گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، کسی دوسرے کے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے ہم سوچیں کہ ہمارے باپ عالم ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، ہم نبی کی امت میں سے ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، ہمارا بیٹا حافظ ہے تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو جو عمل کر رہا ہے اسے اس کے عمل کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے ہم سمجھنے کہ ہم نے اس کا دامن تھام لیا، ہم اس کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، تو کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا کہ ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں۔ یعنی دوسروں کے اعمال کی ذمہ دار تم نہیں ہو، دوسروں کے اعمال کا وبال تمہارے پر نہیں پڑے گا، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں تم سے باس پرس نہیں کی جائے گی۔ کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، قصور کر رہے، جرائم کر رہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی سزاوار تم نہیں ہو، اس کی سزا تمہیں نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا عمل اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اتنا زور نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارا کردار، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ کتنے گناہ کر رہا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم دوسروں پر بات کرتے ہیں، دوسروں کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، اپنے اعمال پر نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں نے کیا کیا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ہم دوسروں کے عمل پر نظر رکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق تھا اس آیت میں کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے عقیدے کی فکر کریں، ٹھیک؟ اس کے بعد تیسری آیت دیکھ لیجئے، تیسری آیت ہمارے سامنے ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سَا عَنْ قَرِيب، یقولو وہ کہیں گے، السفہاء بیوقوف، اس کی واحد ہوتی ہے سفیہ، تو بیوقوف، من الناسی، من سے، الناس لوگوں یا لوگ، ما کس چیز سے، واللہ پھیر دیا، ہم ان سب کو، ان سے، قبلہ ہم ان کا، التی جو، کانو تھے وہ، اللہ اوپر، ہاں اس کے، قل کہہ دو، لی کے لیے یا ملکیت کی چیز کی، اللہ کی، المشرق مشرق، و اور المغرب مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے،
من جسے یشاؤ وہ چاہتا ہے، الہ کی طرف، صراط راستہ مستقیم سیدھا. یہ ہیں الفاظ معنی. ترجمہ دیکھ لیجئے. عنقریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ ہے آیت نمبر 142 کا ترجمہ. اب آئیے اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ان آیات کا پس منظر جاننا ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تب تک آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح سے نماز پڑھتے تھے. آپ کا رخ ایسے ہوتا تھا خانہ کعبہ کی طرف کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ حکم اگرچہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے الفاظ بھی اور اس کے حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو آپ نے کیا کیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے تو جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اس کے بعد ہجرتی مدینہ کے 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ کر دیا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ پہلے خانہ کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ؟ یہ اس سب کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. دیکھیے، اصل چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اصل چیز ہمیں دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں اگر کسی چیز کی محبت پائی جا رہی ہے تو کہیں وہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہے. ہمارے دل میں کہیں کوئی وطن کی محبت، کوئی نسل کی محبت، کسی چیز کی محبت یا عقیدت تو نہیں پائی جا رہی ہے نا، یا جاہلیت کی محبت تو نہیں پائی جا رہی ہے. ایک چیز سے اگر ہم جڑے ہوئے ہیں، کہیں اس کی عقیدت تو ہمارے دل میں نہیں بیٹھ گئی. اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا. یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ہجرت کر کے جائیں تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں مسلمان، تاکہ اگر ان کے دل میں جاہلیت کے طور طریقوں کے، جاہلیت کے رسم و رواج کے، یا اپنے وطن کی محبت اگر ان کے دل میں، یا اس کی عقیدت ان کے دل میں اگر پائی جا رہی ہے تو اس کی جڑ کٹ جائے، وہ چیز ختم ہو جائے. اور 16-17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی محبت پائی جاتی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ خوشی خوشی کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کی، اللہ کے رسول کی اتباع کی. اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو مسلمانوں نے بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھی. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر اتباع رسول پایا جا رہا ہے مکمل طور سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تحویل قبلہ کا حکم دیا، خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور یہ حکم کیوں دیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم صحیح دین پر ہیں، اس لیے دیکھو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، بیت المقدس کی طرف. ہم چونکہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، اپنی بڑائی جتاتے تھے، ڈینگے مارتے تھے کہ دیکھو ہم صحیح دین پر ہیں، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، دیکھو اللہ کے رسول بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو چونکہ ایک امامت کبریٰ جسے کہنا چاہیے، ایک امامت پر فائز کر رہے ہیں، سیادت پر، قیادت پر ایک امت مسلمہ وجود میں آ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک نیا قانون بن رہا ہے، نیا ضابطہ، نئے اصول، ہے نا. تو پھر کیا تھا کہ قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے جو تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، بیت الحرام، مسجد حرام. تو اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کی محبت بھی کہہ لیجیے ایک طرح سے کہ اللہ کے گھر کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں بھی پائی جاتی تھی، مسلمانوں کے دل میں بھی پائی جاتی تھی.
اور اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل آئے، حکم نازل ہو۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے تحویل قبلہ کا۔ تو جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا تو یہود و نصارہ کے لیے اس حکم کو قبول کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ انہیں ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی بڑائی پر ایک بہت بڑی ضرب لگی تھی۔ وہ جو اپنا آپ کو درست اور صحیح سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ دیکھو ہم صحیح ہیں، تو یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی کہ قبلہ آخر کیسے چینج ہو گیا، کیسے بدل گیا۔ پھر انہوں نے وہ طوفانی بدتمیزی جسے کہنا چاہیے کھڑا کیا، وہ پروپیگنڈا کیا، چاروں طرف ایک شور، ایک پکار، ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ آخر یہ قبلہ کے بدلنے کا حکم کیوں نازل ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ ان لوگوں نے باتیں بنائی، انہوں نے کہا کہ اچھا اب تک تم جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اس کا مطلب یہ تمہاری تمام نمازیں اکارت چلی گئیں، اگر یہ صحیح نہیں تھا تو اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتایا کہ دیکھو جب یہ حکم نازل ہوگا نا تحویل قبلہ کا، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنا قبلہ بدل لو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ حکم کا بدلنا۔ یہود و نصارہ کے دل میں جو محبت پائی جاتی ہے بیت المقدس کی، اور ان کے دل میں جو اپنی ایک بڑائی پائی جاتی ہے، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اسے قبول کرنا، اسے ایکسپٹ کرنا۔ وہ طوفان کھڑا کریں گے، وہ ہنگامہ برپا کریں گے، وہ شور کریں گے، وہ واویلا بھی کریں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ یہ کہیں گے، تو ان کے تعلق سے کہا گیا کہ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے۔ اس سے پہلے چیز کیا سامنے آ رہی ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر اعتراض کرے گا وہ بیوقوف ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے اللہ کا کوئی حکم پیش کریں اور وہ اگر اللہ کے حکموں پر اعتراض کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بیوقوف کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے حکموں کی حکمت نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کا حکم، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارا رخ کدھر ہے نا، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ باطنی یا مانوی چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جو ہمارے لیے اصل ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے، یعنی اب تک تو یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کس نے پھیر دیا؟ اعتراض کیا ہے نا، کہ یہ لوگوں کو لگتا ہے شاید اللہ کے رسول ایسا خود سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے، لوگوں کو کلیئر کر دیجئے، ہے نا، صاف کر دیجئے اس بات کو کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، ساری ڈائریکشن، سارے سمت، سارے رخ اللہ ہی کے ہیں۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے آپ اللہ کو پائیں گے، ہر سمت اللہ ہے، ہر رخ میں اللہ تعالیٰ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، چاروں جہتیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنا، للہ، اللہ کی طرف رخ کرنا اصل چیز ہے۔ مشرق میں مغرب اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک رخ میں ہو، کسی ایک سمت میں ہو۔ ہم سوچیں کہ اگر ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم سوچیں کہ یہ رخ اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مشرق میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ مغرب میں بھی ہے۔ ہم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے ادھر اللہ تعالیٰ۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ ہی کے لیے، رضا الہی، ہے نا، اللہ کی رضا، خوشنودی، خلوص اخلاص اصل چیز ہے کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اصل چیز، یہ جہتے، یہ ڈائریکشن، یہ سمت، یہ رخ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ صحیح راستہ ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے۔ تو صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر چلیں، نہ کہ یہ کہ اللہ کا حکم آنے پر واویلا مچانا، طوفان کھڑا کرنا، اعتراضات کی بوچھار کر دینا، سوالات کھڑے کر دینا لوگوں کے سامنے کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں۔ اللہ کے حکم کے بعد پھر کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ بس اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ صراط مستقیم یہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کیسا ہوگا، لوگ اعتراضات کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کے بھی کیا مل رہے ہیں، ہمیں گواہی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے سب کچھ. تو یہ تھی ہماری آج کی آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے 140 سے 142 تک جو ہم نے پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم